नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। आज के प्रोग्राम में हम तफसीलन गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान में जो सियासी हालात वाक़यात हैं और जो शख्सियत मेरे साथ शो में मौजूद हैं, पाकिस्तान की सियासत पर गहरी नज़र, खुद सियासतदान हैं और लोग उन्हें सुनना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। शेख रशीद साहब हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें शो में ज्वाइन किया। शेख साहब, सबसे पहला सवाल, आपने शिकवा किया चौधरीयों से कि यार मुझे ले जाते हो, लंबी लंबी तकरीरें कराते हो अवैस लगारी के जलसे में, हुकूमत के खिलाफ मैं बातें करता हूँ और उसके बाद बात सुनने में आती है कि आप हुकूमतें ज्वाइन कर रहे हो। एक तो मैं चौधरीयों के कहने पे अवैस के जलसे में नहीं गया, खुद गया था बतौर अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह के, और अवैस को जमात इस्लामी सपोर्ट कर रही थी, अवैस को जमीयत उलमा इस्लाम कर रही थी, अवामी मुस्लिम लीग कर रही थी, मुस्लिम लीग काफ कर रही थी। सो पीपल्स पार्टी और नून के अलग अलग कैंडिडेट थे, बाकी अवैस को हम सपोर्ट करने गए थे और अवैस हमारा दोस्त है और चौधरीयों के कहने पे नहीं गए। और सेकेंडली जो ये करने जा रहे हैं ये कोई इतना आसान काम नहीं है जितना आप लोगों ने शोर डाला हुआ है। इसके आफ्टर इफेक्ट्स भी हैं, इसका पॉलिटिकली जो आपने शोर डाला हुआ है उसके कोई ज़रूरी नहीं कि नतायज ऐसे निकले। मुल्क का सबसे बड़ा इशू जो है वो फिनेंशियल बम जो है, फिनांस की तबाही जो है वो इनसे ठीक नहीं हो रही। ये साग डार को भी इन्होंने लिया, देखें मुस्लिम लीग नून को भी इन्होंने 3 साल खूब इस्तेमाल किया। आप क्रेडिट दें आसिफ जरदारी को, 3 साल उनका जूस निकाला है जी। अब इनको ले आए हैं बेलने में और इसके नताइज क्या निकलेंगे मैं नहीं समझता। कि अगर इसका बजट है तो बजट की कोई मुखालफत नहीं करेगा, ना नून करेगी। अच्छा, बजट निकल जाएगा, बजट पास हो जाएगा। देखें ये उनको पता है कि एक खौफ मुसल्लत कर दिया गया है, एक बिला वजह खौफ का एक क्या कहते हैं बगोला सा बना दिया फौज। उसको तो आपने इतनी जगह फंसाया हुआ है कि ना जनूबी वजीरिस्तान से फौज निकली है अभी तक, ना शमाली वजीरिस्तान में भी बैठी हुई है, ना सवात से निकली है जी। ऊपर से इंडिया हमारी एन बॉर्डर पे अग्रेसिव एक्सरसाइज कर रहा है और हम हमारी अमेरिकन के साथ पहली दफ़ा आर्मी का तनाव है। ये वो नहीं है जो ऐसे ही ख्वाबी कागजी या ख्याली तनाव होता था, तनाव है, खिंचाव भी है। और मोलन जैसा आदमी जो है पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान का फ्रेंड है, आके कहता है, जो बयान दिया उसने, उसको भी आपको हैरत हुई कि मलन यहाँ पर बैठ के पाकिस्तान में कहे कि आईएसआई हक्कानी ग्रुप को सपोर्ट करती है। अमेरिकन जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड किस्म के लोग होते हैं, हमारी तरह वो जो बात होती है उनमें आप जहाँ उनमें से जितने मर्जी कीड़े निकालें, अमेरिकन जो है वो बात कर देते हैं। जो बड़े बड़े लोगों ने की, उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जो बात की, जो निकाला गया है जी, क्या कोई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऐसी बात करता है? मैकेस्टल ने जो ओबामा के बारे में जो ओबामा के बारे में की, ये उनका एक नेचुरल एटीट्यूड है। और हकानी नेटवर्क के बारे में आज पहली दफ़ा बात नहीं हुई, बहुत अरसे से कर रहे हैं। हमने अपना इंटरेस्ट देखना है, उन्होंने अपना इंटरेस्ट देना है। जहाँ हमारे मफाद इकट्ठे हैं वहाँ हमारे मफाद इकट्ठे हैं, जहाँ हमारे मफाद टकराते हैं हमें अपने मफादात का दिफा करना चाहिए। मैं ये इस अहम इशू पर आता हूँ, बट मुझे एक बात बताइए, आपने फाइनेंस का जिक्र किया और आप हमेशा कहते हैं कि ये सबसे अहम चीज़ है, मेरे शोज़ में भी आपने कहा है। अब खबर यह है कि जी जरदारी साहब इस बात पर राज़ी हो गए हैं कि चौधरी बरादरान को या PMLQ को फाइनेंस मुकम्मल तौर पर दे दी जाए कि जी आप अपनी टीम लाएं, चाहे सलमान शाह लाएं, जो भी लाएं, और फाइनेंस आपका हुआ, हम इंटरवीन नहीं करेंगे। देखें आगे भी हमारी टीम है, फॉरेन ऑफिस की मुशर्रफ की टीम है, हाँ, रहना रब्बानी कर साहब, फिनांस भी शेख हफीज़ साहब हमारे दोस्त हैं, जिगर हैं हमारे, प्राइवेटाइजेशन मिनिस्टर थे आपके, ठीक है। फरदौस आशिक साहबा भी हमारे बैक बेंचर्स हैं। तो अगर 2 3 4 और आ जाने हैं तो फिर इनके पास सदारत ही रहनी है। पहले तो गुजरात के 4 वजीर खुडे लाइन लग गए हैं, कैरा साहब भी और गोंदल साहब भी और छोटा कैरा साहब भी। अहमद मुख्तार रह गए, मगर वो अहमद मुख्तार बेचारा इनके साथ चौधरीयों के साथ उसकी अनबन ज़रूर है, बट मोस्टली जो एक कैडर के पॉलिटिशियन हैं वो फिजिकली आजकल क्राइसिस से गुजर रहे हैं, हेल्थ वाइज इनके प्रॉब्लम। इंटरेस्टिंग बात कर रहे हैं आप, ये कह रहे हैं जो गुजरात के वज़रा खुड्डे लाइन लगे उसमें भी कोई क्या PMLQ या चौधरीयों का हाथ है? चौधरीयों से नहीं बनती। मैं अपनी बात को रिपीट नहीं करना चाहता, बस आपने कह दिया कि जी वैसे भी गुजरात के जो वज़रा हैं वो खुड्डे लाइन लग गए हैं। ये बड़ी अहम बात है। कायरा शायद वापस आ जाए, वो सुन रहे हैं कायरा साहब के वापस आने की बात है, बाकी का मुझे नहीं पता। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, कोई मजबूरी लगती है आपको चौधरी बिरादरान की? चौधरी निसार ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा एक और NRO आ रहा है। और चौधरी निसार तो ऐसे ही मेरा अनफिट है पॉलिटिक्स का, बिला वजह आ बैल मुझे मार। वो क्या चौधरीयों की मजबूरी है जी? मैं घर से खुद तैयार हूँ, अगर मेरी क्या मजबूरी है पॉलिटिशियंस की?
میں نہیں سمجھتا کہ مونس علائی کا لوگوں نے شور ڈالا ہوا ہے، اس کا کیس تو سپریم کورٹ میں ہے، اور پیسے بھی ریکور ہو گئے تقریباً سارے کے سارے. ان کا کیس سپریم کورٹ میں ہے، فیصلہ سپریم کورٹ کے پاس ہے. پنجاب بینک کا مجھے نہیں پتا، لوگ باتیں کر رہے ہیں. لطیف کھوسا کو چینج، میں نہیں سمجھتا لطیف کھوسا چینج ہوگا. وہ سلمان تاثیر کی زندگی میں یہ بات غلط ہے کہ لطیف کھوسا سلمان تاثیر کے مرنے کے بعد گورنر بنے. ان کی زندگی میں یہ فیصلہ ہو چکا تھا، اور جب وہ سلمان تاثیر صاحب یہاں آئے اس کی ایک ریزن یہ بھی تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ کوئی میری ریپلیسمنٹ نہ ہو. یہ طے ہو چکا تھا کراچی میں کہ لطیف کھوسا ول بی دا گورنر پنجاب. اچھا، یہ جو سلمان تاثیر صاحب کو ایک دفعہ کراچی میں طلب کیا تھا صدر صاحب نے، اس کے بعد وہ اسلام آباد آئے تو انہیں بتا دیا گیا تھا کہ جی آپ کو رخصت کیا جا رہا ہے اور لطیف کھوسا آپ کی جگہ آ رہے ہیں. لطیف کھوسا کا طے ہو چکا تھا، شاید ان کو نہ بتایا، مجھے نہیں بتایا، میں میٹنگ میں نہیں اچھا تھا. ٹھیک ٹھیک. لیکن یہ میں کنفرم کرتا ہوں لطیف کھوسا صاحب کا فیصلہ ہو چکا تھا ایز اے گورنر سلمان تاثیر صاحب کی زندگی میں. تو اس وقت تو پھر پی ایم ایل این کا ہی دباؤ تھا ان پر. نہیں، میں پی ایم ایل این، دیکھیں پی ایم ایل این کی بھی انہوں نے خوب اچھا کھیلے ہیں پی ایم ایل این کے ساتھ، 12-11 کھانے کھائے ہیں. ابھی بھی آپ دیکھیں ایک ہفتہ پہلے انہوں نے یوز کیا ہے اسحاق ڈار کو ایچ ای سی کے مسئلے میں، رضا ربانی کے ساتھ کھڑا ہے اور اب اس نے استعفیٰ دیا ہے. لیکن اگر ایچ ای سی پہ احسن کا بیان دیکھیں اور رضا اس کا دیکھیں اسحاق ڈار کا، پالیسی میٹر میں امپورٹنٹ ہے. اسحاق ڈار فیملی ممبر ہے. یہ پارٹیاں خاندانوں کی پارٹیاں، عوام کی پارٹیاں نہیں ہیں. پاکستان کی تمام بڑی پارٹیاں خاندانوں کی پارٹیاں. ایسی کہتے ہیں مجلس شورا کا اجلاس بلایا ہے، ایسی کہتے ہیں کہ ہم نے سینٹرل ورکنگ کمیٹی بنائی ہے. بکواس، جھوٹ ہے. ایک آدمی کا رائے دیکھتے ہیں، ایک ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں ہوتا ہے. وہ سمجھ جاتے ہیں کیونکہ لوگ جو ہیں اتنی جرت نہیں کرتے کہ آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کریں. اور سر یہ مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس مسئلے میں بھی زرداری صاحب نے آؤٹ سمارٹ کر دیا مسلم لیگ نواز کو کہ بات کہلوا لی، اور پھر اسحاق ڈار صاحب سائڈ لائن بھی ہو گئے اور ایچ ای سی کے مسئلے میں ایک بات بھی کہلوا لی رضا ربانی کے ساتھ. دیکھیں میرا خیال ہے کہ آصف زرداری صاحب ایک ہی کام کرتے ہیں، وہ سوچتے رہتے ہیں کہ کس کے ساتھ کس طرح ڈبی لینی ہے، کس کو کس طرح استعمال کرنا ہے. استعمال کرنے کی جو ہے وہ مفاہمت نہیں ہے، مفاد کی سیاست ہے، اور سارا مفاد پیپلز پارٹی کے حق میں جا رہا ہے. اب آپ ایک اور کھانا کھائیں نا ان کے ساتھ تو پتہ تو چلے کہ آج کل وہ کیا سوچ رہے ہیں. آپ کھانا کھانے کو تیار نہیں ہیں. جی مجھے دور سے ہی پتہ ہے کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں اور مجھے اندازہ ہے. لیکن یہ سارے مسائل جو ہیں اس میں کابینہ کا بننا نہ بننا، کاف کا شامل ہونا، ایم کیو ایم کا شامل ہونا نہ شامل ہونا. فضل الرحمان صاحب کا میرے خیال ہے کہ وہ شاید نہ جائیں. ان کی سرحد کی سیاست بڑی ٹپیکل ہوتی جا رہی ہے. آگے پاکستان کی سیاست میں آپ کیا کہہ سکتے ہیں. لیکن غریب کا کچھ نہیں بن رہا، نہ بے روزگاری کا، نہ مہنگائی کا، نہ ڈیفیسٹ فنانسنگ کا، نہ ہمارے جو قحط کا عالم ہے اس عالم میں. دیکھیں اس ملک میں ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں کہ بڑے بڑے سفید پوشوں کی چیخیں نکل گئی، بڑے بڑے سفید پوشوں کی چیخیں نکل گئی ہیں، اور لوگوں کا مال دینے سے انکاری ہو رہے ہیں. یعنی بڑے بڑے بزنس مین کہہ رہے ہیں جی ہمارے پاس پیمنٹ نہیں ہے، کیونکہ یہ ملک تو بلیک کی اکانومی ہے ساری، اور اس کو کوئی اس کی ڈاکومنٹیشن نہیں کرا سکا. 60 سالوں میں ہم 60 سال سے بھی زیادہ گزر گئے ہیں اور بلیک کی اکانومی پہ یہ ملک چل رہا ہے. اس میں آپ دیکھیں لوگوں کا مال کھا رہے ہیں، لوگوں کا مال مار رہے ہیں. صاحب یہ جو عوام کے مسئلے کے حوالے سے آپ نے بھی آواز اٹھائی تھی، اس پر بھی میں آتا ہوں، بٹ مجھے 2-4 سوال یہ حالیہ سچویشن پر بتا دیں. عام طور پر یہ تاثر ہے کہ جی پی ایم ایل این کو ٹارگٹ کرنے کے لیے ہو رہا ہے جو ہو رہا ہے، پی ایم ایل کیو کا حکومت میں آنا یا جو کچھ بھی پنجاب میں ہو رہا ہے. آپ سمجھتے ہیں یہ پی ایم ایل این کو ٹارگٹ کر رہے ہیں زرداری صاحب، یہ ایم کیو ایم کو ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ جی یہ بڑا ہمیں پریشرائز کرتے ہیں، ذرا انہیں تو کھڑے لائن لگائیں. بعض کا کلنگ 2 birds with 1 stone بھی ہوتا ہے. بڑا پرانا محاورہ ہے ہمارے اسکول کے زمانے کا ہی، کیونکہ ہم تو تختی والے لوگ ہیں نا، وہ تھوک سے سلیٹ صاف کرنے والے. ہم یہ تو نہیں ہے نا جراثیم سے ڈرے ہوئے لوگ ہیں. جو ہمارے وقت کہاں تھے یہ سارے حالات. ہم وہ اس سوچ کے جو لوگ ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کاف کو ڈرا کے نون کو سائز میں لایا جائے، کاف کو ساتھ لا کے نون کو سائز میں لایا جائے. دیکھیں کروشل ٹائم ہے، بجٹ کا ان کے لیے اتنا مسئلہ نہیں ہو سکے گا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی پارٹی اتنی جرت مند نہیں ہے، ڈری پڑی ہے، پتہ نہیں الیکشن ہونے ہیں نہیں ہونے ہیں کیا ہونا ہے. اگر مارچ کی اسٹریٹجی ہے سینٹ کی، تو اگر مارچ تک پیپلز پارٹی رہتی ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ سینٹ میں قبضہ کریں گے. سینٹ میں ان کی اکثریت ہوگی. بعد میں جب ہوگا جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا. یہ آپ واحد پولیٹیکل لیڈر ہیں جو اس بات پر، یا لکھنے والے بھی میں نے دیکھا ہے کہ اس بات پر کنونسڈ ہے کہ بجٹ ایک بہت مشکل کام ہے کہ پاس کرا پائیں، کیونکہ ریفارمز کرنے ہیں، آئی ایم ایف کا پریشر ہے. مسئلہ جو ہے اس خسارے کے بجٹ کو یہ شماریات والے ہم
سن سن کر عام بطور ایک قاری کے، بطور ایک پولیٹیکل ورکر کے ہمارے کان پک گئے ہیں۔ ہر بجٹ عوامی بجٹ ہوتا ہے، ہر بجٹ بنیادی طور پر عوام دشمن بجٹ ہوتا ہے، بوجھ کامن آدمی پہ پڑتا ہے۔ یہ انڈسٹریلسٹ سارے ایک قسم کے ہوتے ہیں، یہ بوجھ عوام پہ ڈالتے ہیں۔ دیکھیں نا، جو ہماری سب سے بڑی اکانومی ہے زراعت کی، اجناس کی جو اس وقت قیمت ہے، پھٹی کی، مرچ کی، ہلدی کی، دالوں کی، یہ اس سے پہلے کبھی نہیں تھی۔ 10 روپے نہیں کوئی دے رہا، 10 روپے کوئی نہیں دے رہا۔ دیکھیں ایک ایلیٹ کلاس ہے جس کا پیسہ خرچ نہیں ہو رہا۔ کاٹن کا ایک سوٹ منڈی میں بکنے کے لیے 1200 روپے کا لٹکا نہیں بک رہا عورتوں کا، اور ایک سوٹ 12,000 کا جس پہ لاٹھی چارج ہو رہا ہے۔ آپ ایک فیملی کا، ایک خاندان کا، ایک ایلیٹ کلاس اور کامن مین کا تضاد دیکھیں کہ موتی بازار میں ایک 1200 روپے کا سوٹ ٹنگا ہوا وہ نہیں بک رہا، اور ایک 12,000 کا کراچی میں بھی ٹیئر گیس چلتی ہے، لاہور میں بھی، اسلام آباد میں بھی، یعنی سوٹ شارٹ ہے۔ کیسے یہ معاشرہ پنپ سکتا ہے؟ اہم بات کی۔ اچھا مجھے ایک بات بتائیے، کل میں بیٹھا تھا پی ایم ایل این کے انتہائی سینئر رہنما کے ساتھ جو میاں صاحب کے بڑا کلوز ہیں، مطلب بڑی ہی کلوز گیدرنگ میں ہے، اور انہوں نے یہ کہا کہ جی اگر یہ سب مل کے آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے خلاف اتحاد بنائیں گے، مطلب عمران خان بھی ہوئے، جے آئی بھی ہمارے خلاف ہے، اور پھر پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل کیوں مل جائیں، تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہماری کمر توڑ دیں گے پنجاب میں، بلکہ پنجاب کا عوام ہمیں اور زیادہ ووٹ دے گی کہ یہ سب ایک طرف مل گئے پی ایم ایل این کے۔ میں اس سے اتفاق کرتا ہوں۔ اوہو، اچھا آپ کہتے ہیں کہ یہ واقعی ایسا ہونے والا ہے؟ دیکھیں لوگ نفرت کر رہے ہیں حکمرانوں سے۔ آج میں آپ کو ایک خبر دینا چاہتا ہوں، کوئی شخص اس ملک میں یہ خبر کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا ایز مجھ پہ ٹرسٹ کرے یہ قوم، لوگ ووٹ رجسٹر نہیں کرا رہے۔ لوگ ووٹ رجسٹر نہیں کرا رہے؟ مردم شماری والوں کو گالیاں پڑ رہی ہیں شہروں میں، لوگ وہ مردم شماری کا نمبر لکھ کر جا رہے ہیں، وہ تولیے سے بجھا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں لعنت بھیجو، بڑی دفعہ دیکھ لیا، ہمارے مسئلے تو نہیں حل ہو رہے۔ دیکھیں لوگ بل کی ادائیگی کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہیں، معاشرہ تباہ ہو رہا ہے۔ 50-60% لوگ مردم شماری والوں کے گلے پڑ رہے ہیں۔ یہ کوئی سن رہا ہے، کوئی بڑا آدمی، ذمہ دار آدمی، تو یہ بات نوٹ کرے کہ اس ملک میں مردم شماری کا جو اتنا بڑا ایشو ہے اور اتنا بڑا اہم مسئلہ ہے، اس کو لوگ مسترد کر رہے ہیں۔ خدا کے لیے ساری پولیٹیکل پارٹیاں کال دیں، ویسے ان کی کال کو کوئی نوٹس نہیں لے رہا، ساری پارٹیاں ممبرشپ کر رہی ہیں، خود ہی بھر رہے ہیں۔ یہ تو آپ یقین مانیے، یہ تو بڑی پریشان کن آپ نے بات بتائی ہے۔ مطلب لوگ بجائے اس کے کہ جی ہم خوش نہیں ہوئے تو ہم رجسٹر اپنا ووٹ کرائیں گے اور ان کو باہر نکالیں گے، لوگوں کا اعتماد ہی اڑ گیا اس سسٹم سے۔ لوگ اس سسٹم کو سمجھتے ہیں کہ یار 2-3 دفعہ ہر ایک آدمی کو دیکھ لیا، سب فراڈ۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری قیادت جو ہے وہ کہیں اور سے اترے گی، آسمان سے اترے گی۔ فرسٹ ٹائم لوگ جو ہیں، جو ان کا امیج اور جو ان کی سوچ تھی، وہ بہت بری طرح مسترد کی ہے کامن لوگوں نے۔ تو ایسی صورت ابھی میں صبح گزرا، دوائی لینی تھی میں نے، تو آپ یقین کریں ایک گاڑی رکی ہے لیبر کے لیے، لیبر کلاس کے لیے، جو چوک میں سے لیتے ہیں، چاندنی چوک میں سے۔ اس گاڑی کو شاید 1 یا 2 مزدور چاہیے تھے، کوئی 200-250 مزدور بھاگ کے اس کی طرف گئے ہیں، دہاڑی والے 200-250 مزدور بھاگ کے گئے ہیں، اور گاڑی چھپ گئی، اتنا رش ہو گیا، اور آج مزدور کم قیمت پہ مل رہا ہے ڈیلی ویجز کا، جو آج سے 3-4 سال پہلے دہاڑی تھی اس سے کم، جو ہمارے دور میں مزدور کو دہاڑی ملتی تھی آج اس سے کم مزدور اویلیبل۔ شیخ صاحب اگر عوام اتنی زیادہ برے حالات میں، ہر کوئی یہ کہے گا باہر کیوں نہیں نکلتی، یہ کام نہیں، میں صرف باہر کیوں نہیں نکلتی، ایک اہم بات ہے۔ 2 جمعے گزرے مارچ میں، ایک 11 مارچ کا جمعہ جس میں آپ نے کہا میں پبلک کے لیے باہر نکلوں گا، حالانکہ آپ کی جان کو بھی خطرہ ہے، پھر بھی کہا آپ نے جی میں باہر نکلوں گا، اور ایک 18 مارچ کا جمعہ جس میں ریمنڈ ڈیوس کے رہا ہونے کے بعد سیاسی جماعتیں باہر آئی۔ ریمنڈ ڈیوس پہ قوم کو بڑی تکلیف ہے، قوم نہیں باہر نکلی، مہنگائی پر اور بے روزگاری پر لوگوں کو بڑی تکلیف ہے، باہر نہیں نکلی، حالانکہ باہر نکالنے والے موجود تھے۔ ہمارا بہت بڑا تاریخی اجتماع اور ریلی ہوئی۔ آپ جتنا آپ ڈرائیو کر سکتے تھے اتنا ہی کریں، ہمیں اس سے بھی زیادہ تھا۔ ریمنڈ ڈیوس پہ جو ہم نے کال دی، جو ہم نے ساری پارٹیوں نے مل کے ریلی نکالی یا جلسہ کیا راجہ بازار میں، اس میں اٹینڈنس متاثر کن نہیں تھی۔ یعنی یہ بھی اس قوم کا سانے ہے کہ قوم جو ہے لا تعلق ہوتی جا رہی ہے قومی معاملات سے، چسکا لے رہی ہے ریموٹ پہ بیٹھ کے، چسکا لے رہی ہے، ادھر سے آگے کر دیتی ہے، اور ایک وقت وہ آئے گا انہوں نے سیاستدانوں کو سننا ہی چھوڑ دینا ہے، انہوں نے ایسے چینل دیکھنے ہیں جس میں ڈرامے ہوں۔ دیکھیں کیا وجہ ہے کہ وہ پاپولر ہو رہے ہیں جس میں سیاستدانوں کی کٹ لگ رہی ہے، یعنی وہ لوگ سمجھتے ہیں یار ہماری ترجمانی ہو رہی ہے۔ جو پروگرام جتنا سیاستدان کی کٹ لگاتا ہے وہ اتنا لوگ دیکھتے ہیں۔ یہ درست ہے، میں ریٹنگ کے حوالے سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس میں جتنی زیادہ اس قسم کی باتیں ہو رہی ہوں اتنا زیادہ لوگ جو ہے۔ دیکھیں آج میں لال علی گیا تو وہاں یہی بات ہو رہی تھی کہ فلانے سیاستدان نے فلانے کو مارنے لگا تھا، اس نے کہا باہر نکل، لوگ کہتے ہیں یار یہ اسی قسم کے لوگ ہیں۔
جو احترام، تکریم، امیج، جو انسان کا ایک ویلیو ہوتی ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے. اور یہ الیکشن آسان نہیں ہوں گے اس ملک میں, در و دیوار ہل جائیں گے اس ملک کے. 11 مارچ کو جب لوگ آپ کے کہنے پہ آپ نے کہا کہ اچھی اٹینڈنس تھی, کیا مطالبہ تھا لوگوں کا؟ آپ نے انٹریکٹ تو کیا ہوگا, آپ ویسے بھی عوامی لیڈر ہیں, آپ تو دکان پہ رک کے لوگوں سے انٹریکٹ کرتے ہیں, کیا کیا رہے ہیں لوگ؟ آپ لوگ نے چاہتے ہیں ان دونوں پارٹیوں سے جان چھوٹے. ان دونوں سے جان چھوٹے. میں نہیں مانتا کہ لوگ ہیں دونوں پارٹیوں کو. اب ایک نیا ٹرینڈ آ رہا ہے, جو لوگ یہ سوچ رہے تھے یہ دونوں پارٹیاں ایک ہیں, اب وہ یہ سوچ رہے ہیں سارے ہی ایک ہیں, اور اس کا فائدہ اگر نون اٹھا سکتی ہے, اس میں وزن ہے کہ لوگ دیکھیں, لوگ ایک حکومت کے بعد دوسری حکومت جو ہے, دوسری ٹرم کبھی اسی حکومت کی نہیں آئی. پر میں آپ سے سوال اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ پنجاب کے ووٹر کو آپ بہت زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. اب انہوں نے جب کل یہ مجھ سے بات کی اس سینئر لیڈر نے, پی ایم ایل این کے نے, تو میں تو پنجاب کے ووٹر کو اتنا نہیں سمجھتا. واقعی پنجاب کا ووٹر ایسا ہے کہ وہ پی ایم ایل این کو ایک معصوم جماعت کے طور پر دیکھے. اس کا ایج مل سکتا ہے پی ایم ایل این کو, کہ وہ سمجھے یار انہوں نے کیا لدی کی آخر میں جا کے, اور ایج مل سکتا ہے. دیکھیں وہ جو پنجاب میں نون مسلم لیگ پہ ٹھپا لگ گیا, پیپلز پارٹی نے لگا دیا کہ یہ ہماری بی ٹیم ہے, یہ ہماری فرینڈلی اپوزیشن ہے, وہ دھندلی پڑ سکتی ہے اور لوگ سوچنے پہ مجبور ہو سکتے ہیں. کیونکہ اگر میں بار بار یہ کہتا ہوں یہ دونوں ایک ہیں, کل میں خود بھی شامل ہوتا ہوں ان کے ساتھ, تو لوگ یہی کہیں گے نا سارے ہی ایک ہیں. ہاں, پی ایم ایل کیو ہمیں بتاتی آئی ہے کہ اصلی اپوزیشن تو ہم ہیں, یہ تو فرینڈلی ہیں. تو اس کے بعد اچھا مجھے ایک بات بتائیے, اب زرداری صاحب نے ایک بیان میں کہا کہ جی یہ ٹیکنوکریٹ کی حکومت لانا چاہتے ہیں. کسی صحافی نے آپ سے دوسرے دن پوچھا تو آپ نے کہا زرداری صاحب صحیح کہہ رہے ہیں. تو یہ کیا کہانی ہے ٹیکنوکریٹ؟ لوگ سوچ تو رہے ہیں کہ کس طرح ملک چلے, حکومت تو چل ہی رہی ہے. حکومت کو تو کسی سے خطرہ نہیں ہے. اس حکومت کو نہ نون سے خطرہ ہے, نہ کاف سے خطرہ ہے, نہ ایم کیو ایم سے خطرہ ہے, نہ جے یو آئی سے خطرہ ہے, اور نہ اسفندیار سے خطرہ ہے. اس حکومت کو اسمبلی کے اندر جو اپوزیشن ہوتی ہے اس سے کوئی خطرہ نہیں. یہ ڈیبیٹنگ کلب ہے, یہ تقریریں کرتے ہیں اپنے آپ کو سیاسی طور پر زندہ رکھنے کے لیے, پھر پوچھتے ہیں کیوں جی کیسا. میں نے کل, حرام ہے لوگوں کی کوئی دلچسپی ہو, حرام ہے لوگوں کا کوئی ان کے بارے میں یہ ہو, اور جو جہاں ہے وہاں موج کر رہا ہے یہ, اور لوگ جو ہیں مر رہے ہیں. دیکھیں نا کوئی چیز تو لائیں نا, کوئی پالیسی تو دیں کہ ان ہنگاموں سے, ان زیادتیوں سے, ان مسئلوں سے, ان مسائل سے کیسے نکلنا ہے. کوئی پروگرام دے کہ یار اس طرح ہم نکالنے جا رہے ہیں. اس کو ہے ہی نہیں ہے کوئی. ایک دوسرے کے کپڑے اتار رہے ہیں, ایک دوسرے کا پوسٹ مارٹم کر رہے ہیں, ایک دوسرے کو ماں بہن کی گالی دے رہے ہیں. گالیاں اگر حل ہوتا تو ہم سے بڑی گالی کوئی نہیں دے سکتا تھا, لیکن گالی حل نہیں ہے. یہ بتائیں کہ ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ خود تو نہیں آئے گا, کوئی لے کر آئے گا. تو جس نے لانا ہے وہ لوگ لانے کی پوزیشن میں ہیں یا نہیں ہے؟ وہ ہر وقت پوزیشن میں ہوتے ہیں, ان کے نزدیک ابھی ٹائمنگ ٹھیک نہیں ہے. سب بٹ چودھری نثار صاحب ایسی شخصیت ہے نہیں کہ وہ اسمبلی میں کھڑے ہو کے خواہ خواہ آئی ایس آئی کو اور اسٹیبلشمنٹ کو بار بار تنقید کرتے ہیں. دیکھیں جی آگے چودھری نثار نے کیا کیا ہے, جنرل مشرف کو بھی لانے والا, یعنی یہ تھیوری جنرل مشرف کو لانے کی چودھری نثار کی طریقی کیا تھے جو آنا چاہتے تھے جنرل, جن کو علی کلی کا خوف پیدا کیا. دیکھیں جی یہ خوف پیدا کیا کہ پنجابی اور پٹھان جنرل امبیشیس ہوتا ہے. یہ اس کی تھیوری تھی کہ علی کلی خان کا خوف پیدا کیا کہ گور ایوب کا رشتہ دار ہے, فلاں رشتہ دار ہے, اور مشرف لابنگ نہیں کرے گا. بھائی فوج نے تو اپنے کمان کو دیکھنا ہے. فوج کا ایک شخص کا فیصلہ تو نہیں, اس کی کمان کا فیصلہ ہے. جب وہ دیکھتا ہے کہ کمان یہ کہتی ہے تو پھر وہ انسٹرکشن دیتا ہے. ابھی تو دیکھیں فوج جو ہے وہ دیکھ رہی ہے, اس کی آنکھیں کھلی ہیں, کان کھلے, یہ نہیں ہے کہ وہ سوئی ہوئی ہے. شیخ صاحب یہ ایک امپورٹنٹ سوال ہے, میں یہ فوج کی طرف ذرا آتا ہوں. آپ نے کیونکہ بات اہم کر دی ہے, چودھری نثار والی کسی نے مشورہ دیا تھا, باقاعدہ طور پر کتابیں لکھی جا چکی ہیں اس بات پر کہ چودھری نثار بھی وہاں پر بیٹھے تھے. جب میاں صاحب سے کسی نے پوچھا کہ جی آپ نے کیوں مشرف کو لگایا, تو انہوں نے بڑے غصے میں چودھری نثار کی طرف دیکھا سعودی عرب میں. اس کے باوجود چودھری نثار اتنی امپورٹنٹ پوزیشن لیتے ہیں پی ایم ایل این میں, لیڈر آف دی اپوزیشن بنتے ہیں, اور اس کے باوجود جاوید ہاشمی لے سکتا نا. اس کے باوجود جاوید ہاشمی جو ہے, جب مار کھانے کا وقت تھا تو جاوید ہاشمی تھا. باقی سارے لوگ کوئی بیمار تھے, کوئی کچھ تھا, کوئی الزام تو ہم پہ دیتے ہیں. ہمیں تو پتا تھا کہ یہ سعودی عرب جا رہے ہیں. دیکھیں اب منہ دیکھیں مکھی کون کھائے. ہمیں جب یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پتا تھا کہ آپ کی بارگیننگ ہو رہی ہے, آپ کی ڈیل ہو رہی ہے, اور میں نے پھر اس کی پوری سٹڈی کی وزیر بننے کے بعد. یہ جب باہر گئے تو حالات اتنے تھے کہ فوج میں بھی یہ دو گروپ تھے, ایک کہتے تھے کہ جانے دیا جائے, دوسرا کہتے تھے نہ جانے دیا جائے. لیکن بالآخر ملک کے لیے یہ بہتر سمجھا گیا کہ جانے دیا جائے. اور جو تحریر تھی, سب سے پہلے میں نے ایز اے منسٹر لوگوں کو کہا کہ یہ تحریر ہے, یہ ان کے دستخط ہیں. اب تو جاوید ہاشمی بھی کہہ رہے ہیں کہ قوم سے معافی مانگیں. دیکھیں نا, اگر یہ کام کسی اور پٹھان نے کیا ہوتا,
خان قیوم کو اتنا بڑا جلوس نکلا، اگلے دن ساری قوم نے کہہ دیا جی کہ خان قیوم تو کیا دنیا میں نہیں ہے جی. وہ اس کی تحریر اس سے کم سخت تھی جو ان کی تحریر تھی کہ یہ 10 سال تک نہیں آئیں گے، 10 سال تک حصہ نہیں لیں گے. کوئی سیاستدان ایسا کہہ سکتا ہے جی؟ اچھا مجھے ایک بات بتائیے، اب کہہ تو دیا ہاشمی صاحب نے کہ معافی مانگے، مگر کل احسن اقبال صاحب نے کہا کہ جی آپ کو یاد ہوگا کہ شہباز شریف صاحب نے واپس آنے کی کوشش کی اور انہیں ایئرپورٹ سے واپس بھیج احسن دیا. اقبال چھوڑیں جی، بس ٹھیک ہے، اس نے کہنا بچا. مگر یہ جنرل پی ایم ایل این کا موقف ہے. جنرل پی ایم ایل این اس سے نہیں لڑے گی، اب اور لوگ بھی بولیں گے. اب مہتاب عباسی بھی بولے گا، شاید خاقان عباسی بھی بولے گا. کچھ دنوں بعد جو ہے وہ ہمارے دوست سعد رفیق صاحب، ان کے والد سے ہمارا بڑا تعلق تھا، سعد رفیق بھی بولے گا، تمینہ دولتانہ بھی بولیں گے. اب لوگ تنگ آئے ہوئے ہیں. دیکھیں نا حلقوں کی صورت حال لوگ دیکھ رہے ہیں کہ حلقوں میں لوگ کیا کہہ رہے ہیں. کوئی غلامی تو نہیں ہے. دیکھیں میں نے آپ کو اشارتاً کہا کہ اس پاکستان کی بڑی لیڈرشپ جو ہے ہر پارٹی کی وہ فزیکلی انفٹ ہوتی جا رہی ہے. ایک نئی قیادت نے کو موقع کی تلاش ہے، اس کو ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے. یا ایسے یہ بھی ہو سکتا ہے سارے جوئے پہ چھاپا ہی پڑ جائے، سیاسی جوئے پہ جو پیدا گیری کا جوا ہو رہا ہے اس پہ کوئی آئے اور چھاپا مار دے سمیت مال غنیمت کے جہاں جہاں ہے، کہیں لاؤ بھائی احتساب کے کٹہرے میں. اچھا جو چھاپا مارنے والے ہیں وہ ہمیشہ امریکہ کی این او سی دیکھتے ہیں. یہ سب باتیں امریکہ سے بند نہیں میں رہا نہیں مانتا، میں نہیں مانتا اس بات کو. میں نے چھاپا مارنے والوں کے ساتھ بھی کام کیا ہے. مطلب ضیاء الحق کا چھاپا اور جنرل اس کا نہیں مشرف کا مجھے چھاپا. پتا، وہ نواز شریف صاحب کی پارٹی. جنرل مشرف کا چھاپا بتائیں آپ. جنرل مشرف کے چھاپے میں کہ امریکہ کی بات میں مرضی نہیں ہو گئی تھی کہ جی ہاں ٹھیک ہے. دیکھیں ایک ایسے حالات ہر دفعہ پاکستان میں جب کوئی ڈکٹیٹر یا آرمی آئی، پڑوس میں ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ وہ نظریہ ضرورت کے تحت اس کی ضرورت بن گیا. فرسٹ ٹائم یہ آصف زرداری کی حکومت ہے جسے سویلین گورنمنٹ کو اتنی امداد ملی، اور اس کو ختم نہیں ہونے دیں گے. آکسیجن ٹینٹ میں رکھیں گے. یہ ضرورت ہے. جب تک امریکن فوجیں افغانستان سے واپس نہیں جاتی پاکستان کی حکومت امریکن ضرورت ہے. ان کے نخرے بھی برداشت کریں گے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ کرپٹ ہیں، یہ ڈس آنیسٹ ہیں، یہ سلگش ہیں، یہ لوٹ مار ہیں. آپ یعنی جو امداد دیتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہم دیکھیں جی نظر رکھیں گے، یہ مال کھائے کوئی نہ، کمائے کوئی نہ، لیکن بالآخر ہوتا تو وہی ہے. دیکھیں کیا ہوا. جنہوں نے اپوائنٹ کیا او جی ڈی سی کا چیئرمین یوسف رضا گیلانی صاحب نے، کرپٹ تھا. حج آفس میں اپوائنٹ کیا، کرپٹ تھا. پی آئی اے میں اپوائنٹ کیا، کرپٹ تھا. ریلوے میں جو کچھ ریلوے کا جو کیا کہتے ہیں یہ اسپیئر پارٹس اتنے مہنگے کمیشن کے ساتھ لائے گئے ہیں چائنیز سے. یہ کیوں تباہی ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ یہ سارے جب ایک 35 کروڑ روپیہ آپ اپنا معاف کرائیں گے زرعی ترقیاتی بینک سے. کل پرسوں پیپلز پارٹی کا ایک لیڈر میرے ساتھ تھا، اس نے کہا یار کیا تو لگا ہوا ہے شیخ. میں نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا جو تھوڑا کھاتا ہے اس کو کیا زیادہ کھائے، کیوں کھا ہی رہا ہے نا. مرغی چور پہ بھی چوری کا ہی مقدمہ ہے، اور اگر ایک پورا فلیٹ کھاتا ہے تو اس پہ بھی وہی مقدمہ ہے. سو آپ یقین کریں بڑے ذمہ دار آدمی نے ایک ٹی وی پروگرام سے نکلتے ہوئے مجھے کہا کہ یار تو چھوٹا چور اور بڑے چور کی بات کرتا ہے. شیخ صاحب تو وہی بات ہو گئی وزیر اعلیٰ بلوچستان والی کہ ڈگری تو ڈگری ہوتی ہے، جعلی ہو یا اصلی، تو کرپشن ہوتی ہے، چاہے چھوٹی ہو یا بڑی. مرغی کی چوری ہو یا بڑی بس کرپشن. ہم پہ ٹھپا لگ گیا. ہم ایسٹ دیتے ہیں، آپ پروگرام کرتے ہیں. بابا کیوں کرتے ہیں؟ جب ہم خرچے کا گوشوارہ ہی غلط بھرتے ہیں الیکشن میں، جب ہم جھوٹ کا گوشوارہ بھرتے ہیں. آپ مجھے بتائیں 700-800 پولنگ سٹیشن ہے جی، 600 لگا لیں، لیڈیز اور جینٹس کے دونوں لگا کے 1200 ہو گئے. 12,000 کرسیاں تو ہمیں پولنگ، اگر 100-150 کرسی بندے نہ بیٹھے ہوں پولنگ سٹیشنوں پہ، 12,000 کرسی اور ٹینٹ تو ہمیں اسی دن چاہیے ان 1200 پولنگ سٹیشنوں کے لیے. الیکشن جیتے ہیں یا آ رہے ہیں جن میں سے 300-400 کرسیاں غائب ہو جاتی ہیں. تو شیخ صاحب یہ مجھے ایک بات بتائیں. گیلانی صاحب نے اپنے اثاثے دکھائے 1 کروڑ 93 لاکھ. چھوڑیں پرے، میں اس پہ ٹائم نہیں ضائع کرنا چاہتا. ساری قوم کو پتا کہ یہ جھوٹ کے آپ نے مجھے پچھلے شو میں کہا تھا کہ جی ساری قوم کو پتا ہے، اور بے شک مجھے گیلانی بلا لے عدالت میں کہ سارے کے سارے جو کرپشن کے قصے ہیں وہ ملتان کو جاتے ہیں. آپ قائم ہیں اس بات پہ؟ ابھی بھی سارے کے سارے قصے ملتان کو ہی جا رہے ہیں. میرا مطلب ہے موسٹلی دیکھیں جو 10-12 ادارے ہیں جہاں کرپشن ہوئی ہے اور جہاں لوگ اپوائنٹ کیے ہیں جی، کسی کی فیملی اپوائنٹ کر رہی ہے، کسی کا بیٹا اپوائنٹ کر رہا ہے. لیکن باپ اگر اتنا اندھا ہے، میں 2 سال پہلے رو رہا ہوں کہ 20-25 نوجوانوں نے اس ملک کو اتنا لوٹا ہے کہ ان کے والدین نے بھی نہیں لوٹا. یہ کمپیوٹرائز چور ہیں. جو پرانے لوگ تھے ان کو دولت کمانی آتی تھی، دولت چھپانی نہیں آتی تھی. یہ کمپیوٹر پہ رات اور رات کو دولت ادھر سے ادھر کر دیتے ہیں. مجھے یاد ہے آپ نے کہا تھا کہ امید تھی کہ نئی جنریشن کچھ کرے گی، بٹ یہ تو نئی جنریشن میں بھی، کیونکہ اس ملک میں شناخت دولت ہو گئی. جس پارٹی کے پاس لوٹ مار کا زیادہ پیسہ ہے وہ سب سے زیادہ مضبوط پارٹی ہے اس ملک میں. جو اپنے دور میں آ کے اپنے الیکشن کے دیکھیں نا، آج کل کوئی الیکشن اور سیاست کرنا کوئی سستا کام ہے، بہت مشکل کام ہے.
ہاں ڈیفینیٹلی بہت مشکل کام ہے. بٹ مجھے ایک بات بتائیے, آپ نے خود نے کہا تھا, اور یہ آپ ہی کا جملہ ہے اور بڑا مشہور جملہ ہے, اب تو میں نے دیکھا ہے مختلف شوز میں بھی استعمال ہوتا ہے, کہ حکومت چل رہی ہے ملک نہیں چل رہا. یہ آپ کا جملہ ہے, آپ کا لایا ہوا جملہ ہے. آج تک ہمارے ملک میں ہوا ایسا نہیں, ایسا ہوا نہیں کہ حکومت چلے ملک نہ چلے اور جی ایچ کیو خاموش رہے. یہ کیسے ہو رہا ہے کہ حکومت چل رہی ہے ملک نہیں چل رہا اور جی ایچ کیو کچھ نہیں کر رہا؟ دیکھیں اپنے طور پہ وہ شرافت اور اخلاق کے دائرے میں کر رہا ہے کچھ نہ کچھ, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ وقت کوئی فوج کا دنیا میں وقت نہیں ہے. دیکھیں مڈل ایسٹ سے اتنا بڑا کرائسس جنم لے رہا ہے کہ آج ڈرونز حملے لیبیا تک پہنچ رہے ہیں. ہاں جی اجازت ہو گئی یار, بالکل صحیح. ٹھیک ہے, سعودی عرب میں جو حالات ہونے جا رہے ہیں, بحرین میں جو حالات ہونے جا رہے ہیں, کائنڈلی ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہمارا بہت بڑا مسئلہ یہاں پیچیدہ ہو سکتا ہے. اس ملک میں دونوں عقیدے کے لوگ پاکستان کے اندر بحرین کا کیس لانے کی تیاری کر رہے ہیں. دونوں مکتبہ فکر کے لوگ اپنی اپنی جگہ پر یہاں تیاری کر رہے ہیں, لڑائی کہیں کی اور یہ پاکستان. دنیا کی ہر لڑائی پاکستان میں لڑی جانے والی ہے, اور جو ہمارے کرائسس ہیں وہ اتنے سیویئر ہیں کہ اس پر بڑا کام کرنے کی ضرورت ہے. لیکن کام کون کرے جی؟ کام کرنے کی کسی کو. شیخ صاحب آپ نے ایک تو اتنی اہم بات کر دی نا, میں ڈومیسٹک مسئلے سے آپ مجھے بحرین میں لے گئے, اس پہ ایک سوال ہے میرا. کیا بحرین کے لوگوں کا حق نہیں ہے کہ انہیں جمہوریت ملے؟ ہمیں یہاں سے لوگ ریکروٹ کر کے دینے چاہیے انہیں, ان کا چلے ایتھنک مسئلہ ہے جو بھی ہے, ہمیں چاہیے کہ آپ ریکروٹ کریں. میں اس پر بات نہیں کر رہا, میں کر چکا ہوں جہاں مجھے کرنی ہے وہاں کر چکا ہوں. میں عوام میں ایک اہم فورم پر آپ یہ بات کر چکے ہیں جہاں پہ آپ کو کرنی چاہیے تھی, آپ اپنی رائے دے چکے ہیں. مجھے ایک بات بتائیے, اگر جیسا میں نے کہا کہ خاموش بیٹھا ہے جی ایچ کیو, آئی ایس آئی کے جو چیف ہیں ان کو 17واں دنیا کا طاقتور ترین آدمی کہا گیا, انفلوئنشل آدمی, اور اوباما سے بھی وہ اوپر ہیں. آپ کو لگتا ہے یہ درست ہے؟ اور اگر اتنے انفلوئنشل ہے تو پھر بھی سر دیکھیں, بندہ انفلوئنشل اس وقت ہو جاتا ہے جب امپورٹنٹ ادارے کا چارج وہ بہتر طور پر ہینڈل کر سکتا ہے. ظاہر ہے وہ انفلوئنشل تھا, وہ اس میں کارکردگی تھی, صلاحیت تھی, تو پھر ہی اس سارے حالات میں ان کو یہ ایکسٹینشن بھی ملی ہے, اور بڑے خاموشی سے انہوں نے بہتر مسئلوں کو ڈیل کیا ہے. ریمنڈ ڈیوس کے مسئلے میں انہوں نے بہت سارے ریمنڈ ڈیوسوں کو واپس بھجوایا ہے. اچھا کردار رہا ان کے ریمنڈ کے مسئلے میں. ریمنڈ ڈیوس کا کیس اب میں کیا کہوں جی, ہمیں بار بار, میں نے تو لوگوں کو کہا تھا یہ چلا جائے گا. میں ریمنڈ ڈیوس کے کیس میں سب لوگوں کو آن بورڈ دیکھتا ہوں. یہ آپ کہہ چکے ہیں, یہ آپ بالکل کہہ چکے ہیں کہ سب آن بورڈ تھے, مگر اگین پی ایم ایل این کا اعتراض ہے کہ جی جنہوں نے ریمنڈ ڈیوس کو نکالا انہیں ایکسٹینشنیں دی گئی ہیں. سر بات یہ ہے کہ اگر ان کو ویسے پتا ہے کہ لاہور کے فلانے محلے میں کیا ہو رہا ہے, کیا وہاں ایک اسپیشل برانچ کا یا ایس پی برانچ کا یا بندہ وہاں ان کے گھروں میں نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے اتنے دنوں سے؟ ایک دن سے ہو رہا ہے. میں اگر رو رہا ہوں چینل پہ, وہ جا رہے ہیں, تو میں پاگل ہوں جو کہہ رہا ہوں وہ جا رہے ہیں. کل وہ نہ جاتے تو ان کو سزا ہوتی, تو کیا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فرد جرم ہوگی, سزا ہوگی, چلے جائیں گے اسی دن, جہاز کھڑا ہوگا, بیٹھیں گے, چلے جائیں گے. میں تو مہینے سے رو رہا تھا کہ یہ ایسا ہوگا. لیکن مجھے یاد ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ آپ کی طرف سے کہا گیا تھا, تو آپ کے خیال میں سارا علم ہے تھا. چلیں ٹھیک ہے, وہ ایشو ہو گیا. مسلم لیگ نواز کی ایک اور شکایت کہ ایجنسیاں عمران خان کو تیار کر رہی ہیں ان کے خلاف. دیکھیں, جب نواز شریف جو اپوزیشن ہوتی ہے اس پر ایجنسیوں کی نظر ہوتی ہے. ڈرا ہوا نواز شریف وہ ذہنی طور پر, میں سمجھتا ہوں اللہ اس کو صحت دے, وہ اس مرحلے اور اس مقام پہ پہنچ گیا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ ان مسائل کو جب ٹھیک نہ ہوئے تو فوج آ جائے گی. ہر دفعہ فوج کی یہ اسٹریٹجی نہیں ہو سکتی. دیکھیں اس وقت 8 کی 8 قوتیں پانی پت کے میدان میں ہیں. عدلیہ پانی پت کے میدان میں, فوج پانی پت کے میدان میں, پی ایم ایل این اپنے آپ کو کہتی ہے, عوام پانی پت کے میدان میں, انٹرنیشنل حالات پانی پت کے میدان میں, امریکن آرمی جو تناؤ اور کھچاؤ ہے یہ پانی پت کے میدان میں ہے. سو یہ 8 بڑی چیزیں جو ہیں یہ کھڑی ہیں, ان کو راستہ ملے گا. اور یہ فرسٹ ٹائم ہے کہ فوج اور عدلیہ کی بھی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. یہ نہیں کہ فوج کوئی ایسی ہے, کیونکہ فوج اور عدلیہ کی بھی وہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے جو لوگ, ساری قوم سمجھ رہی ہے کہ فوج اور عدلیہ ایک ہے. نو, یہ جو چیف جسٹس آف پاکستان نے کوئٹہ میں اسٹاف کالج کے آرمی آفیسر سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جی آرمی کا کام نہیں ہے کہ وہ آئین توڑے بلکہ آئین کی پاسداری کرے, یہ حیران کن بات ہے کہ سرونگ آفیسر سے چیف جسٹس انہوں نے ایسے قانون بنایا دیے ہیں, انہوں نے ایسے فیصلے دے دیے ہیں. دیکھیں نا, موجودہ ججز نے جو کہ کہا جاتا ہے آزاد اور مقبول اور محبوب جو قیادت ہے عدلیہ کی, انہوں نے تو ایسے فیصلے دیے ہیں کہ بھئی آئین کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے. سو ایسے عالم میں بہت ساری چیزیں دیکھنے والی ہیں. وہ درست, مگر ہر چیز پر سو موٹو ہو جاتا ہے. ریمنڈ گیا, سو موٹو نہیں ہوا, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ایسی بات نہیں ہے. سمجھدار لوگ ہیں نا, سمجھدار لوگ ہیں. نیشنل انٹرسٹ میں نہیں.
میرا مطلب ہے سمجھدار لوگ ہیں، سمجھتے ہیں کہاں سو موٹو لینا ہے کہاں نہیں لینا، کہاں لوگوں کے جذبات جو ہیں اور انٹرنیشنل حالات کیا ہیں. دیکھیں لوگوں کے جذبات اور انٹرنیشنل حالات دونوں میں توازن ہونا بڑا ضروری ہے، اور اس کے لیے وقت کا انتخاب. جو لوگ وقت کا غلط انتخاب کرتے ہیں وہ بھی مارے جاتے ہیں، جو جلدی کرتے ہیں وہ بھی مارے جاتے ہیں، جو دیر کرتے ہیں وہ بھی. ٹرین کو رائٹ ٹائم پہ پکڑنا چاہیے، ایکسپریس ٹرین کو خاص طور پر. شیخ صاحب مجھے ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے ناظرین، پروگرام کے آخری حصے میں ہم داخل ہو گئے. شیخ صاحب سے ذرا مزید گفتگو کریں گے لیکن اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہماری گفتگو ہو رہی تھی شیخ رشید صاحب سے، اور شیخ صاحب کافی اہم ایشو پر بات ہو رہی تھی، اور آپ نے کہا کہ عدلیہ بالکل آزاد ہے، اگر وہ حکومت کی نہیں سنتی تو وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی بھی بالکل نہیں سنتی. اور میں 2 خطابات ہیں میرے پاس چیف جسٹس کے جس میں انہوں نے صاف صاف کہا. مجھے ایک بات بتائیے، اب جو اعتراضات، جو 2 باتیں آئیں کہ ایک تو کہ آئی جے آئی کی طرز کی کوئی چیز بنائی جا رہی ہے پی ایم مسلم لیگ نواز کے خلاف، اور دوسرا ان کا اعتراض ہے عمران خان کا جس کا آپ نے ایڈریس نہیں کیا کہ جی عمران خان کو ہمارے خلاف لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. دیکھیں نون لیگ کو ایسا خوف ہے کیونکہ وہی سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ کل جو دے رہا ہے کیا کریں، جو نیٹو کے ٹرکوں کو پارٹ ٹائم وہ پارشل سٹرائک کر رہے ہیں، وہ نون لیگ کے لوگ کہہ رہے ہیں یہ آئی ایس آئی کروا رہی ہے جی. دوسری بھی کئی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے پیچھے کوئی ہاتھ ہے، لیکن میرا نہیں خیال. اور اگر ایسا کرانا ہو تو پھر کراچی میں کرائیں کہ پورٹ سے اترے ہی نہ. یہ تو ایسی پولیٹیکل مسئلہ ہے نا، ورنہ تو اگر ہو تو کراچی میں ہو کہ وہاں سے کنٹینر اترے ہی نہ. دیکھیں نا، جہاں آپ کا اختلاف ہو اس کو گھر سے پکڑنا چاہیے، اس کو گردن سے پکڑنا چاہیے، اس کو لات سے پکڑنا ہے ایک دن کے لیے 24 گھنٹوں کے لیے، وہ کتنا فرق ڈالے گا. ایک نیوسنس ویلیو تو ضرور ہے لوگوں کے جذبات کی، بٹ اگر کنٹینر پکڑنے ہیں تو رائٹ پلیس از ان کراچی. وہ یہ تو آپ نے بڑی اہم بات کر دی. میں کل خان صاحب کو انٹرویو بھی کر رہا ہوں کہ جی اگر آپ دھرنا پشاور میں جا کے دے رہے ہیں، اگر آپ نے روکنا ہے تو آپ کراچی میں جا کے پورٹ روکیں. اتھارٹی پہ جہاں سے نکل رہے ہیں یہ سارے جو بھی وہ کیا برتھ ہے، جس برتھ سے امریکن سامان ان لوڈ ہو رہا ہے وہ امپورٹنٹ ہے. پشاور میں تو ایسے ہی ہر چیز کا دیکھیں نا جی، ہر چیز کا مسئلہ بیچاروں کی گردن پہ پڑ رہا ہے. ہر چیز کا مسئلہ جو ہے، اگر نیٹو کے ٹرکوں کو روکنا ہے تو بیسٹ پلیس از کراچی. تو شیخ صاحب پولیٹیکل انفلوئنس کا بھی تو معاملہ ہے، 15-20 ہزار لوگ اکٹھے کر سکتے ہیں. عمران خان صاحب ایم کیو ایم کا پولیٹیکل کراچی میں ہے، پاکستان کے کسی خطے میں نہیں ہے. یہ تو کوئی نہیں نا 2 موٹر سائیکل سوار آئے اور انہوں نے یہ کر دی. پولیٹیکل فورس پاکستان میں سب سے زیادہ سٹرونگ جو ہے ایم کیو ایم ہے، دوسرے لوگ ہیں جن کے پاس مار دہاڑ والے ورکر اس وقت موجود ہیں، جہاں روز آپ ٹارگٹ کلنگ کی خبریں دے رہے ہیں. دیکھیں نا، میں تو پہلے دن سے چیخ رہا ہوں پٹھان کا کھوکھا بھی بچاؤ اور مہاجر کی پان کی دکان بھی بچاؤ. پاکستان کے مفاد میں یہ تو نہیں کہ پٹھان کے کھوکھے پہ اس کو ٹارگٹ کلنگ ہو جائے اور اگلے دن ایم کیو ایم والے کی ٹارگٹ کلنگ ہو جائے. یہ تو پھر فلاپ ہے سارا. دیکھیں اگر ہم ایک شہر کو نہیں بچا سکتے تو ہم سارے ملک کو کہتے ہیں کہ ہم ملک کو چلا لیں گے. کیسے چلا لیں گے بھائی؟ اس کے لیے ایک لائن مقرر کرنی ہوگی، انف از انف. اگر وہ نہیں کریں گے تو پھر یہ تو کام خراب ہوگا. کرپشن ہمارے خون میں رچ بچ گئی ہے، اس کے خلاف بات نہ کریں. یہ تو وہی جواب ہو گیا جو پیپلز پارٹی والے دیتے ہیں. میں ان سے پوچھتا ہوں کرپشن ہو رہی ہے، وہ کہتے ہیں کہاں نہیں ہو رہی. اس تو پورے معاشرے میں کرپشن. دیکھیں تھانے سے لے کے پٹواری کی فرد سے لے کے ڈاکٹر کی چٹ تک، دوائی تک، جس ملک میں جعلی دوائیاں بکتی ہوں، جس ملک میں 2 نمبر کی دوائی بکتی ہو اور ٹینڈروں پہ انہی کے ٹینڈر لگتے ہوں جو 2 نمبر کی دوائی بیچتے ہوں، کیونکہ وہ ٹور کرا سکتے ہیں، وہ پنکھے اور اے سی لگوا سکتے ہیں اور وہ پورے ہوٹل بک کر سکتے ہیں. اس میں غریب کی زندگی کا کوئی دخل نہیں. جس کا جتنا بڑا سائز ہے، کوئی آنا چور، کوئی ٹکا چور. ایک گانا بچپن میں لگتا تھا، اس دنیا میں چور ہی چور. کوئی چھوٹا چور، کوئی بڑا چور. چوروں کا جمعہ بازار لگا ہوا ہے اور لوگ خوش ہیں. دیکھیں میں ایسی بات کہنے جا رہا ہوں، ایک زمانے میں میرے محلے میں چند شاہ سب سے معزز آدمی تھا. محلے کا فیصلہ کرتا تھا، ہم چھوٹے ہوتے تھے. کونسلروں کا بھی الیکشن وہ بیچارے بیٹھ کے چند شاہ صاحب کرتے تھے. آج جو پرچی جوا کراتا ہے وہ میرے محلے کا معزز آدمی. آپ کے محلے میں جو پرچی جوا کرانے والا سب سے معزز آدمی، آپ یقین کرو جو کرکٹ پہ جوا کھیلتے ہیں وہ سب سے سٹرونگ پولیٹیکل فورس ہیں. جو جوا کراتے ہیں شام کو 2-3 ہزار روپیہ بیوہ کو بچے کی شادی کے لیے بھی دے دیتے ہیں، وہ مدرسوں میں بھی دے دیتے ہیں، وہ کفن تفن کا بھی انتظام کر رہے ہیں محلوں کا. شام کو جوا کراتے ہیں، کہتے ہیں جی کیا ہے اس کا ذاتی فیل ہے، کیا ہے اس کا. مطلب شیخ صاحب پھر تو یہ معاشرے پر آ گیا کہ جس دن ہم اپنی شادیوں میں بلانا چھوڑیں گے کرپٹ لوگوں کو، جس دن ان کی عزت کرنا چھوڑیں گے، اس دن کرپشن ختم ہوگی. خرچہ ہی کرپٹ لوگ دے رہے ہیں شادیوں کا. دیکھیں نا اب یہ شادی ہال جو اتنے کھل گئے ہیں، پہلے تو گھروں شہروں میں یہ سارا مسئلہ تھا نا جی. یہ خرچے ورچے جو ہیں، جس قسم کا لوگ انویسٹر موجود ہوتے ہیں، اس
ملک میں. شیخ صاحب جس قسم کا پولیٹیکل اسٹیج لگ رہا ہے, زرداری صاحب کو کتنا ہی بڑا ولن بنا کر پیش کیا جائے, مگر وہ پھر ثابت کر رہے ہیں کہ میں سب سے زیادہ پولیٹیکلی اسمارٹ ہوں اس ملک میں, مجھ سے زیادہ اسمارٹ کوئی نہیں. ثابت تو انہوں نے یہ کیا اس وقت بھی سب کو بیوقوف بنا کے. پی ایم ایل کیو بھی بیوقوف بن رہی ہے یا اپنا سروائیول؟ میں نے, آپ مجھ سے کیوں ایسے لفظ پوچھنا چاہتے ہیں کہ میری پی ایم ایل کیو کے چودھریوں سے ذاتی تعلقات ہیں؟ میں آپ کو ایک آن لائن سٹیٹمنٹ دیتا ہوں, اس میں جو آتا ہے وہ اپنے آپ کو فٹ کر لے. شیخ صاحب آپ کے تو ذاتی تعلقات میرا خیال ہے پی ایم ایل این کے علاوہ سب سے ہیں, متحدہ سے بھی ہیں, الطاف حسین صاحب سے لمبی لمبی آپ کی راتوں کو باتیں ہوتی ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. تو الطاف حسین صاحب کی سے لاسٹ ٹائم کب بات ہوئی تھی؟ ہوتی رہتی ہے الطاف بھائی سے بات چیت, آج کل تو نہیں ہوئی. انہیں ڈر ہے کہ یہ پی ایم ایل کیو کا سیٹ اپ ان کے لیے ہے؟ پتہ نہیں, وہ فیصلہ کریں گے ان کے لوگ. میرا خیال جا رہے ہیں لندن, کوئی مجھے کہہ رہا تھا کہ 25 کو جا رہے ہیں, تو وہاں جا کے دیکھیں کیا باتیں ہوتی ہیں. وہ فکر کرتے ہیں رات, کیونکہ رات جاگنے کے وہ ماہر ہیں, وہ رات کافی غور و غوص کرنے کے بعد فیصلہ کرتے ہیں. لیکن الٹیمیٹلی دیکھو نا, اگر چودھریوں کا یہ کہنا ہے کہ سارے لوگ آن بورڈ ہوں تو پھر ہم آن بورڈ ہیں. کل کیا سٹیٹمنٹ دیتے ہیں مجھے نہیں پتا. اچھا شیخ صاحب, بالکل آخر کے 3-4 منٹ میں مجھے صرف ایک اہم نیشنل سیکیورٹی کے ایشو پر بتا دیجئے کہ ڈرون حملوں پر کافی بات ہوئی, دھرنا ورنہ یہ ساری چیزیں ہو گئی جو بات ہو رہی ہے, مگر کل یہ بھی اناؤنسمنٹ آئی کہ جی 85 ڈرون ہمیں دیے جائیں گے جو صرف سرویلنس کے لیے ہوں گے. آج یہ بھی اناؤنسمنٹ آ گئی کہ ہم نے شمسی ایئر بیس سے ان کے آپریشنز بند کر دیے, جیکب آباد سے پہلے ہی کر دیے تھے. کیا ہو رہا ہے نیشنل سیکیورٹی کے معاملے؟ یہ بہت اچھی بات ہے, کیونکہ ہمارے پڑوس میں جو کچھ ہونے جا رہا ہے کل ہم پہ ایک بڑا الزام آ سکتا ہے. یہ مسئلہ ڈرونز حملوں کا صرف وزیرستان تک نہیں ہو سکتا, یہ بات ایران تک چلی جائے گی, یہ بات لیبیا تک چلی جائے گی. اور مجھے جس چیز کا بڑا ڈر تھا اور جو ڈر ہے, اور میں سمجھتا ہوں یہ بالکل ٹھیک کام ہوا ہے, یہ بند ہونے چاہیے بیسز, کیونکہ کچھ ایسے ہمارے پڑوسی ملک ہیں جن کی یہ ریزرویشن ہے کہ ہماری ویجیلنس ہو رہی ہے کوئٹہ سے اور دوسرے بلوچستان کے ایئر بیسز سے, اور یہ ہمیں اپنے پڑوسیوں کے خود مختاری کا, ان کی سیاست کا احترام کرنا چاہیے, اور یہ بالکل ٹھیک فیصلہ, یہ بند ہونے چاہیے یہ بیس. ایک اسٹیٹمنٹ شہباز شریف صاحب نے دیا کہ جی ہم جو ماضی میں ایک ڈیپتھ ڈھونڈتے رہتے تھے افغانستان میں, ہمیں اب اس سے باہر نکلنا پڑے گا, اپنا انفلوئنس جو ہم افغانستان میں ڈھونڈتے تھے. کیا یہ پنجاب تک ہی رہیں تو کافی ہے, ڈیپتھ شیپتھ کی لڑائی ختم ہوگی. ڈیپتھ اس وقت تھی جب کہ میزائل کا اتنا کام نہیں تھا, اور ایئر فورس کی بات دیکھیں, ہمارا 75% سسٹم جو ہے وہ میزائل کا ہے, ہمارا 25% سسٹم جو ہے وہ پلین کا ہے. ہمارا جو اٹامک وار ہیڈ ہیں وہ 75% وار ہیڈ پہ ہیں, میزائل پہ ہیں, اور 25% بائی ایئر ہے. انڈیا کے 75% ایئر ہیں اور 25% میزائل ہیں. سو ہمیں اپنی موومنٹ کو مینیج کرنے کی, اور یہ ان کو بہت بڑی تکلیف ہے کہ ہمارے جو سیٹ اپ ہیں, یہ جو ہمارے بیس ہیں, یہ جو ہمارے لانچنگ پیڈ ہیں, وہ ان کے نوٹس میں مسلسل نہیں رہ سکتے. ہم موو کرنے کی پوزیشن میں ہیں, اور ہمارے پاس اتنے ہیں کہ اگر کوئی برا وقت آئے تو ہمارا یہ خوف جو ہے وہ ایک حقیقت ہے, سوائے انڈیا کے آسام کا تھوڑا سا علاقہ چھوڑ کے. لاسٹ کویشچن, آپ انڈیا کے اسپیسیفک تو ٹھیک ہے, مجھے یہ بتا دیجئے کہ جو جرنلسٹ بھی وار آن ٹیرر کو کور کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی بہت ہی برے حالات آنے والے ہیں پاک امریکہ تعلقات میں, اور پاکستان کے لیے بڑا ہی نازک مرحلہ ہے. وہ نازک مرحلہ آپ کو دکھ رہا ہے یا نہیں دکھ رہا؟ نہیں, ان دی اینڈ میں سمجھتا ہوں میک مولن نے جو کچھ کہا وہ اس کا ایک اپنا بیان ہے. الٹیمیٹلی اس سارے ریجن میں, اس سارے اگلے علاقے میں کس کس سے وہ لڑیں گے, اور میں سمجھتا ہوں تلخی ہوگی, کھچاؤ ہوگا, تناؤ ہوگا, انتشار ہوگا, خلفشار ہوگا, لیکن اس قدر انتہا پر نہیں جائیں گے کہ وہ پاکستان کو لوز کر دیں. یہ ایک اچھی موو تھی پاک آرمی چیف کا, ڈی جی آئی ایس آئی کا, اور گیلانی صاحب کا افغانستان جانا, اور کارزئی کے ساتھ مل کر ایک کمیشن بنانا کسی طالبان سے امریکن کنسیڈریشن, جس میں امریکہ کی کوئی انوالومنٹ نہیں ہے. دیکھیں آپ کرزئی کو بھی پورے نمبر نہیں دے سکتے. کرزئی بھی ویری شارپ مین, شارپ آدمی, ویری شارپ مین. اس کی شکایتیں بھی تو ہے نا ہم سے کہ مشرف صاحب نے جی بڑا میرے ساتھ ڈول گیمیں کھیلی, اور ہمیں ڈور گیمیں نہیں کھیلی, میں ساتھ تھا جب جو کچھ ہوا وہاں, اور جو باتیں ہوئیں ود پروف باتیں کی گئی ہیں. یہ نہیں ہو سکتا, میں ظاہر اسٹیٹ سیکرٹ کی باتیں نہیں کر سکتا. نہیں, وہ باتیں نہ بتائیں, مگر مجھے صرف کسی نے, آپ ساتھ تھے, یہ ضرور بتایا کہ جی جب پروف باتیں کی گئی تو مشرف صاحب نے غلط ثابت کر دیا تھا کرزئی کو, تو یہ صحیح بات ہے یا نہیں ہے؟ مشرف نے کرزئی کو ثابت کر دیا تھا کہ وہ انوالو ہے, اس کے تھرو یہ کام ہوئے. پاکستان میں غلط ڈی اسٹیبلائز کرنے میں, ڈی اسٹیبلائز جو بھی باتیں تھیں. پاکستان ایک بڑا ملک ہے جی, افغانستان نہیں ڈی اسٹیبلائز ہوا. کیا رکھا تھا افغانستان میں؟ گروندے, کچے گھر, کچی سڑکیں,
اور ساری دنیا کی 42-40 ملکوں کی فورسز وہاں کھڑی ہیں 10-11 سال سے، اینڈ رزلٹ از بگ زیرو. ہم ایک 16-17-18 کروڑ قوم ہے، اگر جیلم سے ایک بگل ماریں شام کو 4 کورن جیلم کے علاقے سے نکل آئیں گے. دیکھیں قوم یہ سمجھے کہ 1 کروڑ بندہ فوجی تو ہمارا گھروں میں ریٹائر ہو کر بیٹھا ہوا ہے اور ہر گھر میں گن ہے. سو ہم سے یہ کہنا کہ ہم ایسے ہی ہر کوئی آتا ہے ہمیں کہ جناب علی ہم ڈی سٹیبل، ہم نہیں ہوتے ڈی سٹیبل. ہم خراب ہوں گے، عوام تباہ ہوں گے، عوام کا ستیہ ناش ہوگا. اور یہ انہوں نے خود فرمائشی پروگرام لگایا ہے ان سیاستدانوں کو کہ آؤ ہمیں تباہ کرو، مارو، ختم کرو، ہمیں ذلیل و رسوا کرو، اپنی اولاد کو پڑھاؤ، اپنی جائیدادیں بڑھاؤ، اپنے بینک بیلنس بناؤ، ہمارا ستیہ ناش کرو، اور ہم خود اس کے ووٹ دیتے ہیں آپ کو. شیخ صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں شو میں جوائن کیا. ناظرین شیخ رشید صاحب ہمارے ساتھ شو میں موجود تھے. ایک بریک میں پروگرام میں شامل کر رہا ہوں، اور اس کے بعد ہمارا کل کا جو پروگرام کا لاسٹ کا پورشن تھا وہ کراچی دھماکے کی وجہ سے، انفارچونیٹلی کراچی دھماکے کی وجہ سے آپ نہیں دیکھ سکے تھے. اسمر باب عالمگیر صاحبہ اور رابع شیر علی صاحب کا پورشن وہ ذرا آپ ملاحظہ کیجیے گا. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا.